अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, जहां काफ़ी हमें गैर यकीनी की कैफियत नज़र आती है और आपस में भी जिस किस्म के इल्ज़ामात और जो गुफ्तगू की जा रही है उससे भी काफ़ी परेशानी इस वक्त नज़र आ रही है हमें सियासत में। लेकिन हालात आगे किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे, ये जो इस वक्त सियासी हंगामा आ रही है, क्या दोनों तरफ के जो सियासी रहनुमा हैं उनको इसका अंदाज़ा है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं? शेख रशीद साहब ने कहा अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि ये ना हो कि फिर 1 साल की बजाय आपको 10 साल इंतज़ार करना पड़े, तो इसलिए बेहतर है कि हालात को हम तहम्मुल के साथ जो है वो सही तरीके से एक पॉजिटिव साइड पर लेकर जाएं। ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है? काफ लीग की तरफ से जो आज भी स्टेटमेंट्स आती रहीं, यही कहा जाता रहा कि आज का जो इजलास था उसमें कुछ तय नहीं पाया, कल जो इजलास होगा काफ लीग का मुशावरत का, उसमें चीज़ें तय पाएंगी। वैसे भी 24 से 48 घंटे का टाइम उन्होंने मांगा था और वहाँ पे हमें डबियाँ नज़र आ रही है। बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं उनसे ये महसूस होता है तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो एक तरफ हैं और वो अपोजिशन की तरफ उनका टिल्ट ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो पार्टी है वो हुकूमत की तरफ है। और MQM के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी डबियाँ नज़र आ रही है। अब होगा क्या, किस तरह से ये सारे मामला तय पाएंगे? और अगर मैं हुकूमत की बात करूँ यहाँ पर, तो इमरान खान साहब की कल की आपने जलसे की स्पीच भी सुनी होगी। कल भी जो है वो मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, उसके अलावा भी उन्होंने दिया है कि एक दिन पहले इजलास से हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, एक तारीखी जलसा होगा जो इस्लामाबाद में होगा, पावर शो वो करने जा रहे हैं। और जितना एतमाद दिखाई दे रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो ये लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अपोजिशन भी अपने तय जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेकर चल पाएंगे? काफ लीग के हवाले से एक और ख़बर भी आ रही थी कि उन्होंने जरदारी साहब से ये कहा है कि हमें गारंटी दी जाए नून लीग की। अब नून लीग की गारंटी क्या जरदारी साहब जो है वो दे पाएंगे? उस पर वो तैयार तो हो गए हैं, लेकिन आपस में जब उनका इतना ट्रस्ट लेवल जो है वो कोई बहुत बेहतर हमें नज़र नहीं आता। अगर माजी की भी हम मिसालें देखें, वो तो खुद एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, तो फिर एक दूसरे की गारंटी कैसे देंगे? ये सारी चीज़ें एक मुबहम सी सिचुएशन जो है वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब। आप माहिर कानून भी हैं, तजियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें कमल शौजब साहिबा ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम कमल शौजब साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कमल साहिबा, मुझे हम ये सारी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उस पर तो बात करते हैं, जो सियासी हंगामा आ रही है हमें नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, कल से एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। बताया ये जा रहा है कि सहाफ़त को आपने कैद कर लिया। इतने प्रेशर में, इतना इस वक्त दबाव है और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें इस किस्म की खबर का आना, ये असल में क्या हकीकत है? क्या वाकई आपने ऐसा किया? थैंक यू वेरी मच नाहिद। देख लें आप, अंदाजा लगाएं मेरी ताकत कितनी है और डाइग्रेस करने के लिए इस सारे माहौल में भी मेरे पास कितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए, जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हो ना, और जिसके कोई सबूत या कोई जिसकी ऑफिशियल आप क्या कहते हैं कंप्लेंट ना दर्ज करा सकें, तो फिर समझ जाएं। और जो लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं या जो एक टोला है सहाफती अपने आप लिबादे में या गिलाफ में लपेट के जिस किस्म की वो सहाफत क्या कर रहे हैं, टारगेटिंग कर रहे हैं, तो जब वो एक खास टोला एक्टिव होता है ना, और जब उनकी ट्वीट्स और सोशल मीडिया एक्टिव हो, तो समझ जाएंगे दाल में बहुत कुछ कल है। तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। एक मोहतरमा बड़ी डेस्परेट है, मेरे ख्याल में वो दोबारा लॉन्च होना चाहती हैं एज सहाफी, और उन्होंने बहुत ही गलत तरीक़ेकार इस्तेमाल किया कि आके तो जो मुझसे उन्होंने एग्री किया था उससे हट के उन्होंने बहुत ही बेहुदा किस्म के और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुरू कर दिए। मैंने उनसे अपोलोजाइज कर लिया कि मैं मजीद आपके साथ अपना इंटरव्यू नहीं कराना चाहती। आप इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि मेरे बारे में ये बात कही जा रही है कि कमल शौजब जो है वो अपनी मर्जी के सवाल करवाना चाहती थी या वो सवालों के जवाब देने से डर गई हैं। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे इसी बात से जानते हैं कि कमल शौजब लाइव प्रोग्रामों में बैठती है और हर तरह के सवालों के ठोक के जवाब देती है, क्योंकि कमल शौजब तैयारी करके आती। ठीक है, तो अब कमल साहब ये मामला खत्म कैसे होगा? मामला खत्म इस तरह होगा जनाब के जो मेरे पे उन्होंने इल्जामात लगाए हैं उसके जवाब में मैंने एक कंप्लेंट तैयार की है विद एविडेंसेस। मेरे घर में फॉर्चुनेटली उनको मोहतरमा को शायद पता नहीं था कि CCTV लगा हुआ है और सारी फुटेजेस निकल आई हैं।
جو ان کے کلیم ہے اور جو ان کے سپورٹرز تھے جنہوں نے اس وقت ٹویٹس کی کہ میں نے انہیں ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، اس کا ٹائم اور میرے گھر کی CCTV فوٹیج میں ان کی موومنٹ کا ٹائم بھی دکھایا جائے گا، ان کی ٹیم کا آنا اور جانا بھی دکھایا جائے گا، ان کے جو مجھے میسیجز اور جو انہوں نے وائس نوٹس بھیجی ہوئی ہیں وہ بھی میں پیش کروں گی، اور اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ وہ کروں گی جو کہ کرنا چاہیے. اور آپ کے ساتھ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ بے لگام اور جو ایک الزام تراشی کا ذریعہ سوشل میڈیا کو بنا کے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. تو یہ ہمیں اس گھٹیا ہوچے ہتھ کنڈوں سے ہمیں ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی ساری ریزن یہ کہ اس سے ایک دن پہلے ان سب کا جو گھٹیا نیریٹو تھا وہ دھبڑ دھوس ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ سارا اٹیک کیا گیا اور کچھ بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، مجھے بس اس پہ لاسٹ کامنٹ کر دیں کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کروا دی ساری فوٹیج وغیرہ، کیا واقعی آپ نے کروایا تھا یہ؟ جی نہیں، وہ ان کے کیمراز تو پہلے ہی چلے گئے تھے. میں تو ان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ یہ کانٹینٹ میری مرضی کے بغیر آن ایئر نہیں کریں گی. اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی انٹرویو میں کوئی گڑبڑ کی ہے، کیا مجھے انٹرویو دینے سے کوئی ڈر تھا؟ مجھے اس خاتون کو صحافی بنانے سے اور اپنی جو انٹرویو اس عورت کے ساتھ چلانے پہ اعتراض تھا. میں اس طرح کے کسی فضول آدمی کے ساتھ جو بائی مسٹیک، میری غلطی ہے کہ میں نے پہلے چیک کیوں نہیں کیا کہ کون آنے لگا ہے، وہ تو جب آ کے بیٹھی اور بات چیت شروع ہوئی ہے تب مجھے سمجھ آئی کہ تو وہی خاتون ہے جس کو 6 سال پہلے اس کی گھٹیا اور غلیظ باتوں کی وجہ سے 2 چینلز نے نکالا ہے. اس لیے میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ میں نے مزید آپ کے ساتھ انٹرویو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، چلے آپ قانونی چارہ جوئی کر رہی ہیں، اس کے جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. مجھے اب ذرا تھوڑا سا یہ جو سیاسی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا، کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ؟ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی بے چینی میں ہے گورنمنٹ اس وقت، اور جس طرح سے ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اندر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ سے نظر آ رہی ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہمیشہ تب ہوتی ہے جہاں پہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے. اور اس وقت آپ کو ہنگامے میں یا انتشار میں صرف ایک ہی جماعت نظر آ رہی ہے جس کو میں تو تھوک چاٹ پارٹی کہتی ہوں اور آپ لوگ سارے PDM کہتے ہیں. تو مولانا کا اپنی پیلی ڈنڈا بردار فورس کو پارلیمنٹ لاجز میں اکٹھا کرنا، پھر ان کے تھرو انسٹیبلٹی یا انتشار پھیلانے کی کوشش کرنا، پھر ان کو کال دینا کہ آ جاؤ پورے پاکستان کو جام پیک کر دو. کشمیر کے لیے کبھی نہیں بولے، لیکن انتشار پھیلانے کے لیے اور اقتدار کے حلوے کے لیے جو وہ تاملے ہوئے جا رہے ہیں وہ یہ کریں. اچھا، اور ان کی اپنی صفوں میں ان کو پتا ہے کہ دڑاڑ پڑی ہوئی ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ شین کو ہٹا کے میم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب شین کی اسمبلی میں سپیچ چل رہی ہوتی ہے تو میم والے جو ہیں وہ پیچھے سے وہاں پہ لڑائی کرا دیتے ہیں. تو شین صاحب کو بتا کے انہوں نے آگے تو کر دی ہے، لیکن میم صاحبہ جو ہے وہ بیچ میں سے 10-12 MNAs کو سائڈ پہ کرا چکی ہیں. تو اب یہ غبارے پھٹنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اوپر ہی پھٹ رہے ہیں. ابھی آپ تماشا دیکھیے گا، اور انشاءاللہ خان صاحب تو بہت شیر دلیر آدمی ہے. میں ابھی مل کے آئی ہوں ان سے، میری کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے. وہ جس طریقے سے میدان میں اتریں گے ان کو لگ پتے جائیں گے. آپ شکلیں ہاری ہوئی صرف دیکھیں، باڈی لینگویج دیکھیں اور انجوائے کریں. اچھا، مجھے لاسٹ میں بس یہ بتا دیں آخری، چونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، کچھ اجلاس کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے؟ کچھ طے ہوا کہ کب تک ہوگا؟ خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ شاید 18 تاریخ کو طلب کیا جا رہا ہے، جمعے کو. میرا خیال ہے جی وہ ڈیٹ میرے ساتھ کیا جو ہم باقی لوگ تھے ان سے تو ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن وہ اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنے خوش بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہمارا الیکشن ختم ہوا ہے اور ابھی وہ وزیر اعظم بن کے آئے ہیں اور ہر چیز بالکل پرسکون ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کمل شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور حکومت کا جو موقف وہ آ گیا ہے اس وقت. راجہ صاحب بہت مطمئن ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، کل کے جلسے میں بھی جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو اعتماد تھا، وہ قابل دید تھا. مطلب اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی وہ ٹینشن کا اظہار کیا نہیں ہے، لیکن جتنی ٹینشن شو کر رہی ہے PDM یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جو تاثر دیا جا رہا ہے، اس کے بالکل برعکس ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیے اس کی ایک بڑی سالڈ سے ریزن ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی نو کانفیڈنس کی موو ہے، یہ کوئی نیچرل موو نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہے. اپوزیشن کا بھی ایک کوئی اسٹرانگ الائنس نہیں ہے. یہ پارٹیز جو کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، یہ کسی قسم کی اگر اتنی ان میں آپس میں کوئی بانڈ ہوتا تو 3.5 پونے 4 سال گزرتے نہیں، یہ بہت پہلے لے آتے. اب بات کیا ہے کہ نظر کیا آیا ہے، کیا خان صاحب کو سمجھ آئی ہے کہ جناب یہ تو کسی کے اشاروں پہ، کسی کے کہنے پہ
یا جو موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے خطے کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سازشی ایلیمنٹس ہیں جو یہ انٹرنیشنل ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹو لے کے چلے ہیں. تو ایسی سچویشن میں خان کو جو میں جانتا ہوں وہ اس کو زیادہ مزہ آتا ہے لڑنے میں. اس کو آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ لے کے آئیے, اور لے کے آنے میں ٹیکنیکلی ذرا دیکھ لیں کہ یہ لے کے جو 172 لوگ ہیں یہ شو کرنے ہیں اپوزیشن نے, بالکل یہ شو کرنے ہیں انہوں نے نہیں شو کرنے. وہ 172 لائیں گے اور 172 جتنے بھی وہ لے کے آئیں گے اس میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی خان کو یہ سمجھ ہے کہ اگر میری پارٹی میں سے کوئی آئیں گے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی کے پی میں جب ڈیفیکشن یا ایسی صورتحال ہوئی تھی سینٹ کے الیکشنز میں, انہوں نے لوگوں کو نکال باہر دیا تھا. لیکن اب تو قانون بھی ایسا موجود ہے, آئین پاکستان میں آرٹیکل 63A بھی موجود ہے, تو اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو اس سے تو باہر نکل آئیں گے. ہمایوں صاحب کی طرف جانے سے پہلے بلکہ اس کو پھر آپ نے شروع ہی کر دی ہے بات, تو اس کو کلیئر کر دیجئے گا, کیونکہ اپوزیشن تو بلکہ پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہی ہے حکومت, جو آپ نے کہا کہ 63A کے تحت جو ہے لوگوں کو ان کا جو فلور کراسنگ ہوگی اس کے بعد اسپیکر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹ نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کو بھی عوام کو اب بڑا آسان سے طریقے میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک رواج بن چلا تھا فلور کراسنگ کا, اور پھر جب 18ویں ترامیم آئی تو انہوں نے یہ 63A اس میں انسرٹ کر دیا کہ ہم نے کس چیز کو روکنا ہے, فلور کراسنگ کو روکنا ہے. فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے؟ فلور کراسنگ یہ ہوتی ہے کہ جو اسمبلی کا فلور ہوتا ہے اس میں 2 پورشن ہوتے ہیں, ایک ٹریجری کا یعنی حکومت کا, دوسرا اپوزیشن کا جب الیکشنز یا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کا ہوتا ہے. تو جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی, جو اس طرف کا فلور ہے اس کا بندہ ادھر نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا تو جو انٹینشن تھی آئین میں قانون سازی کی کہ اس چیز کو روکنا ہے, اس چیز کو ایسے نہیں روکا جا سکتا کہ بھلے سے وہ آ جائے, جب وہ آ جائے گا ووٹ بھی دے دے, اور پھر جب گھر جائے گا پیسے شیسے پکڑ کے یا جو کچھ بھی ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جی چلے آپ کی رکنیت ہم فارغ کرتے ہیں. نہیں, اس میں اسپیکر کے پاس یہ ہے کہ جب پارٹی کے جو قائد ہیں یا جو ان کی پالیسی ہے وہ جب آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ریفرین کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, اور وہ اس ہاؤس کے اس سائڈ کے فلور پہ نہیں جائیں گے کراس کر کے جو اپوزیشن کا ہے. تو جب الیکشن ہونا ہے شو آف ہینڈ سے ہونا ہے. شو آف ہینڈ ڈزنٹ مین کہ اپنی سیٹوں پہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے, آپ نے اٹھ کے یا اس طرف آنا ہے یا اس طرف جانا ہے. تو جب آپ اس طرف جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اگر آپ ووٹ کرتے ہیں اٹ مینس کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا, آپ ادھر پہنچ گئے. جب آپ پہنچ گئے تو پھر اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ووٹ کو جو پی ٹی آئی کے اراکین کا ہے, اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ شامل نہیں ہیں, ان کو پورا اختیار ہے وہ جس طرف مرضی جائے, لیکن پی ٹی آئی والوں کو وہاں پہ ووٹ کو انویلڈ قرار دے دیا جائے گا اور اس کو گنتی میں شمار نہیں ہوگا, اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا کہ اس کو فارغ کریں گے اور الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, کاف لیگ, ایم کیو ایم اور جو دیگر الائڈ اس وقت ہمیں پارٹیز نظر آ رہی ہیں, 3.5 سال انہوں نے گزار لیے گورنمنٹ کے ساتھ, اب اتنے ریلیکٹنٹ کیوں ہیں اس موقع پر, جب کہ فائنلی سمجھیں کہ اب تو الیکشنز بھی قریب ہیں, کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے, 14-15 ماہ ہوں گے میکسیمم, اتنا ٹائم ہے, تو اب یہ آخری مرتبہ سمجھیں کہ اتنا بڑا جو ہے ایک عمل جو ہے اس وقت سامنے ہے, اس میں ان کو ضرورت ہے, لیکن وہاں پر بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہے, کاف لیگ کب سے ریلیکٹنٹ ہے اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس طرح سے ساتھ دے نہیں رہی ہے, کیا وجہ اس کی؟ ویسے تو جی پالیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس دی آرٹ آف پاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بیس مارک نے شاید یہ کہا تھا. جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں, میں راج صاحب کی بات سے اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کروں گا, کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان کی ایک فارن پالیسی کی ایک سٹریک رہی ہے پچھلے کچھ چند مہینوں میں یا 1 سال 1.5 سال میں, جو کافی انڈیپینڈنٹ رہی ہے, اور جس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کسی وقت ہمیں اپنا اتحادی بنانا چاہتے تھے, لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہمیں اپنے آپ سے دور کرتے رہے, اور پاکستان دور نہیں ان سے ہونا چاہ رہا تھا, انہوں نے خود کیا. ان کی جو نظریں ہیں اس وقت خطے پہ بہت سارے ایشوز کے اوپر ہیں, پرٹیکولرلی جو پاکستان کے ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, ایران کے ساتھ فار دیٹ میٹر جو ہے, مختلف چیزوں پہ, پھر افغانستان کے معاملات کا.
تو ان حالات میں گورنمنٹ آف پاکستان کی جو فارن پالیسی انیشیٹیوز ہیں وہ کوئی بہت سارے جو طاقتیں ہیں, بہت ساری آرگنائزیشن ان کو اچھے نہیں لگ رہے, تو وہ یہ کر سکتی ہیں. دس از اگین جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, میرے پاس کوئی اس کا پروف نہیں ہے, بٹ اگین ہسٹری کے اندر آپ کو انالیسس اسی طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں. جس طرح آپ کا ذکر تھا کہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم جو ہے they are part of the government, مطلب منسٹریز ہیں ابھی تک ان کے پاس, یا تو ہو کہ, اور پھر وہ سب اویل بھی کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, بالکل انجوائے کر رہے ہیں. الیکشن ایئر آنے والا ہے 12 مہینے یا 14 مہینے کے بعد, تو انہوں نے بھی پوسچرنگ کرنی ہے. بینگ اے پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بھی اپنی عوام کے پاس جانا ہے, اور بہت سارے معاملات ہوں گے جو کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ہوئی ہے, بڑی ہے, اور اس کی ریزن بھی ہے. پھر اس کے علاوہ اکانومی نے بہتری کی طرف بھی ٹرن لیا ہے. اب اچانک ایسے نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس وقت ڈالر آج جو ہے, جو آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل میں, جو برنٹ ہے 133 کے قریب ہے, اور جو ایگریمنٹس گورنمنٹ کے پچھلے ہوئے تھے وہ 100 یا 98 کے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے تیل کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اب اس صورتحال میں ایکسپیکٹ کیا یہی جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے 10 دن 15 دنوں میں اگر یوکرین اور رشیا کا کرائسس بڑھتا ہے تو دیز پرائسز کین گو فردر 150 160 تک. اس میں اکانومی کو کیا ہونا ہے, اس سے پاکستان نے کس طرح نکلنا ہے. تو یہ اتنے بڑے مسائل ہیں. ان مسائل کے اندر اگر مختلف پولیٹیکل پارٹیز, جس طرح بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں. مطلب مجھے ٹائمنگ کی صرف سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر تو انہوں نے اس گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے کسی بھی وجہ سے, آپ کے پاس الیکشن آنے والا ہے, اپنی تیاری شروع کریں, اس کے اندر جائیں اور گورنمنٹ کی 5 سال کی کارکردگی ان کو دکھائیں اور کہیں کہ آپ نے یہ کرنا تھا, یہ آپ نے نہیں کیا, تو اب ہم آپ کو الیکشن میں چیلنج کرتے ہیں. یہ موقع, یہ جو مناسبت ہے یا جو وقت ہے, بڑا ہی سٹرینج ہے. تو وہ جو سٹرینج ٹائمنگ ہے وہ ہمیں پھر جو ہے نا, وہ ایک کبھی کنسپیریسی تھیوری کی طرف لے جاتی ہے, اور کبھی ایک انالیسس بھی ایسا بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ شاید ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی بڑھے. تو میں بیسیکلی سیاست میں ان کا حق ہے یہ جو وہ کر رہے ہیں, لیکن مجھے صرف اس ٹائمنگ سے بڑا وہ ہے اعتراض ہے کہ آپ 1 سال اور دے دیں اس حکومت کو, اور ان سے کہیں کہ آپ جو ہے, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا. اب الیکشن میں ہم آپ کی گڈ بکس اینڈ بیڈ بکس دونوں عوام کے سامنے رکھتے ہیں, دین کٹا چٹا سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, میں اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, وفاقی وزیر ہیں. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. سر, آپ کا یہ ایک ٹویٹ آج صبح سے چل رہا ہے اور اس پر سرے بھی ہو رہے ہیں, بڑی پازیٹیو آپ نے اس میں بات کی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ بعد میں صلح جو ہے وہ مشکل سے ہوتی ہے, حالات کو ہمیں پہلے ہی بہتر کر لینا چاہیے. تو سر, یہ تو بڑی پازیٹیو چیز سامنے آ رہی ہے کہ اپوزیشن اس کو سمجھے گی. وہ تاثر تو یہ دے رہے ہیں کہ بس سب کچھ اب بگڑ چکا ہے. مولانا صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سڑکوں پر نکل آئیں گے اگر یہ ناکام ہو گئی, عدم اعتماد, اور پھر سنبھالنا سارا مشکل ہو جائے گا. اپوزیشن کے میں ایک ڈیسپریٹ تو ہے, اور لگ یوں رہا ہے کہ وہ بڑے جلدی میں ہیں اور انہیں راہ نہیں سوچ رہی کہ وہ کیا کریں, اسی لیے وہ یہ نو کانفیڈنس بھی لے کے آئے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے الیکشن میں تقریباً سوا سال رہ گیا ہے, اور اینی کیس یہ جو اگست میں آپ کا ابھی جون جولائی میں جب بجٹ آ جائے گا, اگست سے تو آپ کے الیکشن کی کیمپین شروع ہو جائے گی. تو آپ 1 سال پہلے جو ہے اس کو ماحول کو اتنا ٹاکسک کیوں کریں گے کہ اس سے ایک پورا جو آپ کا نظام ہے وہی خطرے میں پڑ جائے. اور ایک جمہوریت تو ہوتی ہے, اس میں یہ کوئی بہت ایکسٹریمز کا سسٹم نہیں ہے. اس میں فیوچر کا مسئلہ آئے گا, اور جہاں پہ فیوچر کا مسئلہ آئے گا پھر یہ جو سیاستدان یا یہ جو اگر کوئی گندی گیمیں کر رہے ہیں تو اور پھر یہ ان جو کو ابھی, کوئی موقع نہیں اور سر ملے گا. یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, ابھی جو میزائل انہوں نے داغا ہے بھارت کی طرف سے, اب 3 دن بعد انہوں نے بیان دیا ہے بڑا مضحکہ خیز سا. تو یہ بھی سچویشن جو ہے کچھ اچھے تو ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ادھر یو ایس میں ایک بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کو انٹرنیشنل ٹیرر سپانسر کنٹری ڈکلیئر کیا جائے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جناب ان کو تو اس دن سے آگ لگی ہے, ڈو نو, جب ہم نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, ان کو تو کہا گیا کہ جناب جب آپ نے ونٹر اولمپکس میں چائنا جانا تھا آپ مت جائیے. تمام ویسٹ نے آزاد خارجہ پالیسی کے عادی نہیں ہے نا وہ لوگ, بھی ابھی عادی نہیں ہیں. دیکھیے وہ عادی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ تھا کہ ہم ہمیشہ پراکسی وارز لڑتے رہے, ہم ہمیشہ ایک کرائے کی بندوق بنے رہے. اب جب خان نے آیا تو اس نے یہ بڑی کلیئر, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے ڈپلومیٹک انداز میں ادھر ادھر, اس نے بڑا کلیئر ان کو کہا کہ ہم کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے, ہم پراکسی وار نہیں لڑیں گے. اور یورپی یونین کو اس نے کہا حالیہ کہ ہم کوئی آپ کے غلام نہیں ہیں, کہ ہم آپ کی انسٹرکشنز نے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم
बिल्कुल किसी साइड का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान और खत्ते की जो बेहतरी है और माशी हो और दिफाई हो, उसमें हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे। और अब दुनिया को भी ये बावर करा दिया गया है कि इस खत्ते में अगर कोई चीज या कोई डिसीजन होगा तो वो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर मुमकिन ही नहीं, कि जो कि यूएस खुद भी समझ चुका है। ठीक है। एक तो मैं चाहती हूँ हुमायूं साहब, चूंकि आप तो एक आयर एक्सपर्ट भी हैं, ज़रा थोड़ा सा इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आज फारूक हबीब साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि 400 ड्रोन अटैक्स किए गए नवाज शरीफ साहब के दौर में, और ये सब कुछ इजाज़त के साथ हुआ और सब कुछ मालूम था। तो हमारी इस वक्त की जो खुददार, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है, ये जो है वो ये हज़म नहीं हो रही है, ना हमारी अपनी जमातों को हो रही है और ना बाहर वाले लोगों को हो रही है। नहीं, एब्सोल्युटली उसमें जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, बल्कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज द फर्स्ट जो लीडर थे जो वजीरिस्तान गए थे, जो एंटी ड्रोन कैंपेन चल रही थी, और वहाँ से उनका फैसला और जो उनकी पॉलिटिकल एनंसिएशन थी वो इस चीज़ के ऊपर थी कि अफगानिस्तान की जंग जो है वो इन हथकंडों से नहीं जीती जा सकती। उसका सोल्यूशन है कि आपने बातचीत करनी है। वो हमने देख लिया कि 20 साल के बाद दोहा मुआहदे के साथ वही लोग जो वहाँ पे उनको ड्रोन्स के साथ वेपन्स जो हाईएस्ट, वो उसको क्या उसका नाम था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उन्होंने गिराया, और दुनिया जहाँ की और $3 ट्रिलियन के करीब जो है वो की नहीं कर सके। तो ड्रोन 4.5 साल, वो 450 जो ड्रोन्स हुए वो भी इस वक्त जब यहाँ पे हो रहे थे, तो इधर की जो हमारी क़यादत थी उनकी टेसिट अप्रूवल थी। जब ये नई क़यादत आई, और जो सबसे अच्छी बात अभी जो राज साहब भी कर रहे थे वो ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में अब जो है अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक हैं। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं मिल के ले रहे हैं, एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ। हम जियो पॉलिटिक्स से हट के जियो इकोनॉमिक्स का हमने एक नया स्टार्ट किया है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसमें हमने अपने ब्लॉक्स डिफाइन कर लिए हैं। ऑल्दो कि हम ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का ऐसे नहीं, लेकिन हमारे अपने फ्रेंड्स हैं। चाइना इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। उसके अलावा हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वहां से बहुत सारी चीजें इम्पोज की जा रही हैं, इस तरह भी कहा जा रहा था कि डू मोर या एब्सोल्युटली नॉट, उसका जवाब था तो वो यही था कि पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल कमेटी ऑफ नेशन के अंदर रख के हमारी बात मानी जाए। हमने जो अफगानिस्तान में कहा था वो अब सारी दुनिया के सामने आ गया। हम अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर सीपैक का हिस्सा बने थे, वो सारी दुनिया के सामने आ गया कि उसके बड़े डिविडेंड हैं, उसको हम सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करने की कह रही है कि ये इसमें बैरूनी कुव्वतों का हाथ है, तो फिर इसमें इसका मतलब है फिर इसमें कोई शक नहीं रह जाता। ऑप्टिक्स तो यही जाहिर कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है। अच्छा, उसमें जो मुख्तलिफ हमारे पॉलिसी डिसीजन थे, उसमें जो सबसे ज्यादा एतराज किया जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, वो वेस्ट की तरफ से आया, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया और उनके एलाइज की तरफ से आया। अब एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जो कि प्रॉस्पेरिटी के अंदर है, जो कनेक्टिविटी इंडिपेंडेंस बना रहा है, उसको आप कहते हैं कि गलत है, इसको ना करें। अभी जो इस तरह हम कह रहे थे, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने खत लिखा, इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि आपने इंडिया के बारे में वो बात क्यों नहीं की? कश्मीर के लिए नहीं, उसी यूक्रेन के ऊपर इंडिया ने भी वही पॉलिसी ली है जो पाकिस्तान ने ली हुई है। उसके अलावा इजराइल ने भी वही पॉलिसी ली है, किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कहा गया। तो ये उन्होंने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, आपने अगर आपने बात करनी थी डिप्लोमेटिक तरीके और थे। दिस वाज अ वेरी अनडिप्लोमेटिक वे। इस किस्म के खत जो है वो कश्मीर के लिए क्यों नहीं लिखे जाते, उनके लिए भी आवाज उठाएं। ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि एक नेफेरियस एजेंडा है जो कि पनप रहा है, जिसमें आप मुख्तलिफ मुलाकातें करते हैं। कल भी हमने इसका जिक्र किया, मुलाकातें होना कोई इतना बुरा बात नहीं, लेकिन उन मुलाकातों में क्या बातें हो रही हैं और उन किन चीजों की तरफ इशारा करें। देखें, इस वक्त हमें इस खित्ते में चाहिए क्या? स्टेबिलिटी चाहिए। 3.5 साल हो गए, 1.5 साल और दे दिया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन। जमहूरियत जो ये जमहूरी कुव्वतें हैं जो ये गलत इक़दाम इस वक्त करना चाह रही हैं टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अगर सिर्फ 8 या 9 महीने और दे दिया जाए तो वो उनकी वो जमहूरी इक़दार पूरे हो जाएंगे और इस हुकूमत का पूरा एक 5 साल का जो है रजिस्टर खुल जाएगा, और फिर आप आवाम के साथ जाओ कहेंगे ये अच्छा है। और ये जो आखिरी टाइम होता है ना, ये आवाम के लिए बड़ा अच्छा होता है राजा साहब, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो होती है ना वो इस वक्त काम करती है, डिलीवर करती है। उन्हें ये मालूम है कि अब आपने जाना है इलेक्शन में, फंड्स दिए जाते हैं, और इसी साल में अवाम का काम होता है। ये अवाम के साथ भी बड़ी ज्यादती होगी अगर इस किस्म की हरकत होती है। अच्छा सर, आप जो काफली के हवाले से पहले बात कर रहे थे, पंजाब के हवाले से मैं चाहूंगी जरा दोबारा उस पर कर लेते हैं बात। अब काफली की ये कहती है कि अपोजिशन ने हमें ऑफर की है वजारत आला पंजाब की, तो पीटीआई भी हमें ऑफर करे। अब पीटीआई क्या ऑफर उन्हें कर सकती है? उनका ये कहना है या तो फिर आप पीटीआई में जम हो जाएं
ایک جماعت بن جاتی ہے تب آپ کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر پی ٹی آئی میں کوئی اس بات پر اتفاق نظر نہیں آتا ہے. یہ ایک کنفیوژن ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. پھر لیٹ سپوز اگر آپ ان کو آفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، جے ڈی اے ہے، باقی جو ساری جماعتیں ہیں، پھر اوبویسلی آپ کو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تو یہ کس طرح سے ہوگا معاملہ؟ یہ تو ایک پولیٹیکل، اگر آپ اس پیج پہ دیکھیں تو یہ کیسے نیریٹو لکھا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہوں، ادھر سے پی ٹی آئی بھی کہے جی ہم بھی بناتے ہیں. دس از ناٹ لائک دس. سیاست ایسے نہیں ہوتی، اور نہ ہی پرویز الہی کبھی یہ مانگے گا کہ مجھے بنایا جائے. وہ بھی بڑا سمجھدار آدمی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پرویز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہانڈی میں چیزیں ڈال دی کی ہیں، ابھی وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ پکنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پکنے کا مطلب یہی ہے کہ they will wait، اور وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آ جاؤ، 14 سال تک تو تم آئے نہیں، ابھی 14 سال کے بعد ہے کہ ہم نے کہاں پہ جا کے چینج کرنا ہے. تو یہ پالیسی ون مین شو نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کو عمران خان نے اکیلے نے بنا لیا ہے. اس ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کا ایک سسٹم ہے، ایک ڈھانچہ ہے. اگر ایک پیج پہ کہا جاتا ہے تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو چیزیں بن رہی ہیں اس میں سارے ایک پیج پہ ہیں اور مل کے پاکستان کے بہتری کے لیے ایک پالیسی ڈیولپ ہو رہی ہے. نہ کہ ہمیں پچھلے دور میں نظر آیا کہ جناب کبھی ڈان لیکس کی شکل میں عجیب و غریب بیانات دے دی گئے جو پاکستان کہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں تو اپنے اندر کے ہاؤس کو درست کرنا ہے. کبھی مودی صاحب کی اتنی زیادہ وہاں پینگیں بڑھ گئی ہیں، اور کبھی انڈیا کے ساتھ وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو ہماری فورن پالیسی یا ہمارے بیسک پالیسی کا حصہ نہیں تھے. تو ایسی صورتحال میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک طرف اتنے بڑے، آپ کو 23 مارچ کو علم ہے کہ او ایس سی کے تمام فورن منسٹرز آ رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی شہزادہ آ رہا ہے، ایم بی ایس بھی اس کا بھی سن رہے ہیں، پھر سن رہے ہیں ویسٹ سے بھی آ رہے ہیں. کیا اٹس اے جوک کہ آپ کے ملک میں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہی نہیں ہے یا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا دیں اگلے آنے والا وزیر اعظم کون ہے؟ چلیں یہ کامیاب ہوگی. کین یو نیم؟ نوبڈی کین نیم. ان کو خود نہیں پتا. تو ایسی سچویشن میں دس از اونلی ٹو ڈیسٹیبلائز. ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے اور یہ 23 مارچ کا جو اتنا بڑا پروگرام ہے اس کو بھی خراب کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمایوں خان صاحب، فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی ہماری تو پھر معاملات جو ہیں وہ انارکی کی طرف جائیں گے، ہم گلی کوچوں میں نکل جائیں گے، ہم آپ کو جو بقیہ ٹائم ہے حکومت نہیں کرنے دیں گے. یعنی وہ تصادم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کی ہم نے 2-3 روز پہلے بھی پارلیمنٹ لاجز میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی انہوں نے جس طرح سے کال دی اور ایک مختلف قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ یہ نہ ہو کہ آپ 1 سال کی بات کر رہے ہیں، آپ کو 10 سال انتظار کرنا پڑ جائے. تو یہ نتائج کا اندازہ ہے کہ سچویشن سے ہوگا کیا؟ جو ہمارے دونوں لیڈرز ہیں، شیخ رشید صاحب بھی بڑے کمال کے جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ اگر آپ ان کی پچھلے چند سالوں کی سٹیٹمنٹس نکالیں تو میرا خیال ہے وہ ایک ان کی اپنی ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہے جس میں وہ اس قسم کی جو گفتگو اور اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جس طرح راجہ صاحب نے ایک پورا آپ کو نقشہ کھینچ کے بتایا مختلف پارٹیز کا، اور پھر انٹرنیشنل سسٹم کا آپ کو بتایا کہ ہم کس وقت ایسے ہیں. تو اس میں یہ سٹیٹمنٹس ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی دیکھی، وہ ٹی وی پہ آ کے جذبات کے اندر، اور پولیٹیشنز دیتے ہیں سٹیٹمنٹ، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اور پھر اپنی سٹیٹمنٹ سے ریورٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو زرداری صاحب نے بھی کسی موقع پہ اس میں کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن کے حروف نہیں، اگر ہم نے بات کر دی تو پولیٹکس میں بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب کی ایک اور بات تو اس حد تک آگے پیچھے ہو جاتی ہے جس آپ شہباز شریف کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں جب نواز شریف صاحب نے مشورہ کرنے کے لیے بلایا تھا، شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے. اب آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جب زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ اب نواز شریف کا ساتھ دینا غداری کے مترادف ہوگا، تو اب کیا وہ غداری ہو رہی ہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پالیٹکس از دی آرٹس آف پاسبلٹیز. تو یہ پاسبلٹیز کبھی کبھی وہ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. یہ جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پنجاب میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، پی ایم ایل کیو بڑی اٹس اے پریشر گروپ. اگر آپ اس سیاست کے اس میں دیکھیں، 5 ان کے ایم این ایز ہیں، 10 ان کے ایم پی ایز پنجاب میں، 1 ان کا کے پی میں ہے. سندھ میں ان کا میرا خیال ہے 1 ایم پی اے تھا یا نہیں تھا، لیکن سم ہاؤ
ایم کیو ایم اور وہ اگر آپ آپس میں ملاقات کریں تو یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل ریلیونس رکھنے کے لیے کریں. الیکشن سال آنے والا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے. اور اگر آپ ہماری سیاست میں دیکھیں تو چودھری برادران بڑے زیرک سیاستدان ہیں. چودھری شجاعت صاحب, چودھری پرویز الہی, یہ میرا خیال ہے کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ایک ایسی فضا قائم ہو جائے جس میں انسٹیبلٹی ہوگی. جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ آئندہ آنا کس نے. پنجاب کی سیاست بھی اسی طرح کی ہے. اس وقت پنجاب کے اندر کسی نئے آپ لے کے آ جائیں چیف منسٹر کو, اس نے آ کے کیا کرنا ہے, 1 سال رہ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ مزار صاحب کو ہٹا دیا جائے گا؟ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ شاید عدم اعتماد والا معاملہ نمٹ جائے, اس کے بعد میرے خیال ہے جس دن سے وہ آئے ہیں اس دن سے وہ ہٹائے جا رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مہینہ نکالے گی, 4-6 نکالے گی. تو یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کو آپ ایز اے سٹیٹمنٹ ہی لیں. موجودہ حالات میں لگ یہی رہا ہے, اور میں تو راج صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گا, شاید یہ ٹیبل ہوئی بھی موو بھی ڈیلے ہو جائے یا ریورٹ ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا, اسی پوائنٹ پہ ہم دوبارہ بات کا آغاز کریں گے. بھی مجھے ایک بریک لے کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. مرینا اسپورٹ سٹی. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم اس وقت کے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور آخر ہونے کیا جا رہا ہے. یہ تو خیر آخری دن ہی پتہ چلے گا, لیکن کچھ چیزیں اشارہ کر رہی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس حد تک سچویشن نہ بھی جائے. راجہ صاحب, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کا ارادہ ہے. جیسے ہمایوں صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 2 اپلیکیشنز آئی ہیں نون لیگ کی طرف سے اور پی پی کی طرف سے, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ معاملات ڈریگ ہو سکتے ہیں مزید. دیکھیں نا, کنفیوژن ہے یا ڈریگ ہوں گے معاملات. دس شوز کہ ان کے جو گریونس کس سے ہے, وزیر اعظم عمران خان سے ہے نا, اسپیکر سے تو کوئی ان کو گلا یا وہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی بس اس کو ہٹانا ہے, سلیکٹڈ کو ہٹانا ہے. تو اگر آپ نے ہٹانا ہے تو پھر اسپیکر کے لیے کیوں, کیونکہ اسپیکر میں ہوتا ہے خفیہ ووٹنگ, بیلٹنگ. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو پیسے شیسے ہیں, کچھ لیے دیے ہیں یا دینے ہیں یا پکڑنے ہیں کہیں سے, تو ایک پیسوں کی گیم تو ہو جائے گی. یعنی وہ کھل کے ہو جائے گا کام, وہ پیسوں کی حد تک تو ہو جائے گی, پیسوں کی حد تک تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر اسپیکر میں, جیسے کہ یہ چیئرمین سینٹ کو آپ ذہن میں رکھیے گا, بالکل اپوزیشن کی میجورٹی تھی وہاں پہ, بٹ دے فیلڈ. اور یہاں پہ اگر یہ اسپیکر میں ہی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ناممکن بات ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. اور اتنی بڑی سیاسی ان کو یہ سمجھ نہیں رہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان مووز کو لے کے چلیں گے, کیونکہ ان کو جو سیاسی نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے وہ عمران خان کی 5 سال کی یا 3.5 سال کی جو کارکردگی تھی وہ سائڈ پہ ہوگی ان کے اس نو کانفیڈنس کے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے. اینڈ ٹرسٹ می, وہ جو عمران خان کے لوگ تھے خاموش ہو کے بیٹھے تھے لوگ, وہ اب اتنے چارج ہو چکے ہیں. عمران خان نے کا یہ جو کام ہے کہ اس نے لوگوں کو دوبارہ ایسے چارج کر دی ہے کہ اب لوگ واقعی ان کو الٹا گالیاں دیں گے, اور ان کو اگلے الیکشنز میں جو اگر یہ 5 سال ویٹ کر کے لڑتے تو شاید ان کے پاس بہت کچھ ہوتا کہنے کو, وہ ان کے پاس نہیں رہے گا. اور اس کی ناکامی کے بعد جو ایسے خان کہتا ہے کہ پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں, اور میری بندوق کی نالی اس کی طرف ہے, اس کی طرف ہے اور اس کی طرف ہے, they'll be in big troubles. تو ان کو جیسے فواد نے ابھی بات کی کہ آپس میں اگر کوئی یہ بات کر لیں کہ جی اپوزیشن ٹھیک ہے, بیٹھ رہے ہیں, ہم اس وقت اکانومی کی بات کریں گے, یہ کریں گے, تو that's the best way for the اپوزیشن آلسو. اور فواد نے اگر یہ بات کر دی ہے تو ہو سکتا ہے اپوزیشن اس پہ تیار بھی ہو. ہاں, ہو سکتا ہے کہ ظاہر بات ہی پھر اس وجہ سے انہوں نے کی ہو کہ کچھ اور اشارے مل رہے ہوں, تو یہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ وزیر اعظم صاحب اس سارے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو راستہ چنا, انہوں نے عوام کے پاس جانے کا راستہ چنا, عوام کو مخاطب کرنے کا. جو جلسے انہوں نے کیے, بڑے بڑے جلسے کیے, اور ابھی بھی وہ اسلام آباد میں جلسے کی بات کر رہے ہیں, کل منڈی بہاؤالدین بھی جا رہے ہیں, تو اس سے بھی بڑی چیزیں کلیئر ہوئی. آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو خاموش ان کا ووٹر تھا, جو لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے, تو اس سے ان کو فائدہ ہوا, بلکہ اس ساری سچویشن میں جو نقصان ہو رہا تھا الٹا اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوا کہ لوگ ایک دم سے چارج ہو گئے اور ان کی بات کو سن رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا, مریم نواز صاحبہ بار بار جو بات کر رہی تھی کہ یہ ایک مرتبہ جب عوام میں جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ ساری سچویشن الٹ ہو گئی. یہ سچویشن, یہ اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی. دیکھیے اسٹریٹجی وہ اتنی نہیں بناتا, وہ ایک نیچرل لیڈر ہے, اور نیچرل بات کرتا ہے جب تقریر بھی کرتا ہے, بالکل, اور جب وہ کوئی پیغام بھی دیتا ہے تو بڑے کھلے ڈلے انداز میں پیغام بھی دے دیتا ہے کہ جی یہ بات ہے اور یہ جلسہ ہے اور مجھے نکالو. کیونکہ دیکھیے اگر ان کے خلاف یہ کامیاب ہوتی ہے تو this is nothing but a big conspiracy which is a result of not opposition. بہت بڑی ویلنگ ڈیلنگ, اور کیا اس ملک کے ساتھ بھی ویلنگ ڈیلنگ ہو جائے گی؟ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو اس لیے عمران خان بڑے ریلیکس موڈ میں آرام سے ہے. ابھی تو یہ منڈی بہاؤالدین کا جلسہ تھا, دوسرا جلسہ حافظ آباد, نہیں حافظ آباد کا, وہ حافظ آباد کے بعد ڈی چوک میں بھی کال دی ہوئی ہے انہوں نے. تو اب کیا ہوگا, عوام اس کے اتنے چارج ہوں گے تو لوگ نکل رہے ہیں. the best thing for opposition is جو فواد نے اس کو مشورہ دے دیا ہے
کہ آ جائیں اسی تنخواہ پہ بس گزارا کریں اور چلتے رہیں اور الیکشن کی تیاری کریں, ہے نا. ٹھیک نہیں, ہے. اور اس میں جو ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے یا حکومت کو جو ہے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ اس حکومت کے حق میں بات ہوگی بائی دا وے, بالکل کہ ان کو آپ وقت پورا نہیں کرنے دے سیاسی شہادت دے رہے ہیں نا آپ ان کو. اگر آپ خود دے رہے ہیں, اور بے وقوفی آپ دیکھیں کہ جس حکومت نے 3 سال کووڈ کے گزار لیے, اس کے بعد ایک ایسی خارجہ پالیسی بنانے میں کامیاب ہو گئی کہ پوری دنیا سے باتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو اپوزیشن مانے یا نہ مانے, لیکن بہت ساری عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا مقام ہو, اور وہ مقام بن گیا, اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح مطلب انٹرنیشنل ہماری ایکسیپٹنس ہوئی ہے مختلف ایشوز کے اوپر. افغانستان, چائنا, سینٹرل ایشیا اور جو مختلف ممالک کے جو ہیں ابھی 40 کے قریب وزرائے خارجہ جو آئے 23 تاریخ کو آ رہے ہیں, تو دس از آلسو این ایکسیپٹنس کہ کبھی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم جو ہے آئسولیٹ ہو چکے ہیں, اور کبھی جو ہے ٹرائکا پلس یہاں پہ ہو رہی ہے, ہمارے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ چین جا رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ جو ہے ٹرائی لیٹرل ڈائلاگز ہو رہے ہیں, اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے, اپوزیشن کو بھی, ہمیں اس قسم کی سٹیٹمنٹس آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کہ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے. اس وقت اس قسم کی جو سچویشن کریٹ کرنا وہ یقیناً کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بھی بہت ناظرین, ابھی سچویشن جو ہے لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے سٹوری کس طرح سے بڑھتی ہے. ہمارے آج کی جو ساری گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید فواد چودھری صاحب کا جو مشورہ ہے اس پر اپوزیشن لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اب عمل کرنے جا رہی ہے. بہرحال اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ملک کے لیے بہت اچھا ہے, عوام کے لیے بہت اچھا ہے. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.